बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है बाखबर और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट नाज़िया खान। हर रोज़ की तरह आज भी मेरे साथ बड़ा ही रेलेवेंट और कॉम्पिटेंट पैनल मौजूद होगा। और आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो प्रोग्राम की होस्ट हैं यशफीन जमाल साहिबा अपनी कुछ निजी मसरूफियात की बिना पे आज आपको ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं, लिहाजा आज ये जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि जिस अहम मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है TTP के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात। उस हवाले से हमने देखा कि कल इंतहाई अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने की और इसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद थी, सिविल क़यादत भी मौजूद थी, हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद थे, तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी उसमें मौजूद थी। और उसमें यह तय पाया गया कि जो भी मुज़ाकरात आगे चलेंगे, जो भी मुज़ाकरात होंगे, जो भी बात तय पाएगी वो आईने पाकिस्तान के दायरे कार के अंदर रहते हुए तय की जाएगी और उसकी मंजूरी यकीनी तौर पर पार्लियामेंट देगी। इंतहाई खुशाइद बात है, हमने देखा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान चूँकि मौशी लिहाज से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है। हम देख रहे हैं हुकूमत की दिन रात की मेहनत यही है कि किसी तरह से जो है मौशी सूरत हाल को बेहतर किया जाए। तो सारी सूरत हाल में जो इस्तेहकाम है उस पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है और ऐसी कोई भी चीज़ जो कि इस्तेहकाम को जो है वो सबोताश कर सके या प्रॉब्लम क्रिएट कर सके उस पर जो है वो पहले ही लाहेमल बना लेना बहुत ज़रूरी है। हमने ये देखा कि इस हवाले से ये भी इजला गया है कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो इसमें सहूलतकारी का किरदार जो है वो अदा कर रही है। और फिर हमने इजलास के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी जिसमें उनका ये कहना था कि TTP के साथ मामलात जो हैं वो इन कैमरा इजलास में भी डिस्कस किए जाएंगे जिसमें कायदे ऐवान यानी प्राइम मिनिस्टर साहब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद मिलेंगे। उन्होंने ये वाशगाफ अल्फाज में कहा कि पार्लियामेंट की ओनरशिप के अंदर रहते हुए ये मुज़ाकरात आगे चलेंगे। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि TTP के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं पार्लियामान इसकी मंजूरी देगा। पार्लियामान सुप्रीम हमारा इदारा है, रियासती जो इक़दामात हैं उनको इससे कितनी तकवीत मिलेगी, सबसे पहला सवाल आज मेरा ये होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं सवाल की जानिब जाऊँ अपने पैनलिस्ट से तारुफ करवा देती हूँ। जिस तरह कि मैंने बताया बहुत ही कॉम्पिटेंट पैनल्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपने ज्वाइन किया। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, बहुत शुक्रिया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है सर, आपने ज्वाइन किया। शनीला अमार साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया शनीला आपने ज्वाइन किया। और स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करेंगे आगा इकरार हारून साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह से मैंने बात की TTP के साथ मुआहदे के हवाले से पार्लियामान इसकी मंजूरी देता है, रियासती इक़दामात को के जो इक़दामात है उसको किस तरह तकवीत मिलेगी पार्लियामान की मंजूरी से? देखें, हम एक जमहूरिया हैं तो जमहूरियत के अंदर तो पार्लियामान ही एक बालादस्त इदारा होता है। ठीक। और जो वज़ीर आज़म हैं वो भी उसी वक्त वज़ीर आज़म रह सकते हैं जब वो कायदे ऐवान हैं। दुरुस्त। तो उस हवाले से जो प्राइमेसी है, जो फौकियत है पार्लियामान की, उससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने एक बयान दिया था कि जो TTP के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो पार्लियामान के अंदर आने चाहिए। दुरुस्त। और आपने ये भी देखा होगा कि वो PTI जो कि पहले तालिबान की सबसे बड़ी हिमायती थी, उनके लिए दफ्तर खुलवाने की बात कर रही थी, वो तनकीद कर रहे थे बिलावल भुट्टो पे कि जी अब पार्लियामान कहाँ है। तो वो मामला पार्लियामान के अंदर आ तो गया है। अगर हमारे आइन के तहत कोई चीज़ होती है, कोई भी गुफ्तगू होती है, मुआहदा होता है, तो उस पर कोई एतराज़ किया नहीं जा सकता। ठीक। ये अलग बात है कि जो तारीख है हमारी इस तरह के ग्रोहों के साथ, चाहे वो 9/11 के बाद हो, परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में हो, पीपल्स पार्टी के ज़माने में हो, या साबिक जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उसमें तमाम तर जो मुआहदे हैं वो टूटे हैं इस तरह के तंजीमों की तरफ से और बिलाखिर हमें रियासत की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा है। तो इसलिए जो इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी यकीनन फूंक फूंक के कदम रखना होगा और जो सियासी क़यादत है उनको भी, क्योंकि हम वो तमाम जो कुर्बानियाँ देने के बाद जो निस्बतन एक अमन हमारे पास है मौजूद, जो कि अफ़गानिस्तान में तालिबान आने के बाद दोबारा उनकी सरगर्मियाँ बढ़ गई थी और जिसकी वजह से हमें सख्त कुछ फैसले भी करने पड़े। तो इस पर बहुत जो है वो नज़र रखनी पड़ेगी, ये आसान मामला नहीं है और हमें जो है इस पर बहुत मोहतात रहना होगा। ठीक ठीक। तो मुर्तज़ा साहब, इसका मतलब ये है कि आप इस ऑप्शन को अवेल कर रहे हैं कि रियासती जो इक़दामात है तकवीत मिलती है जब पार्लियामान से इसकी मंजूरी ली जाती है? यकीनन जी, पार्लियामान सुप्रीम है और जो
اجتماعی دانش ہے ہمارے پارلیمان کی اور عوام کی، جی وہی راستہ دکھائے گی۔ بالکل ٹھیک، میں موو آن کروں گی سلمان غنی صاحب کی جانب۔ جی سلمان غنی صاحب، یہی سوال میں آپ کی جانب لے کر آؤں گی۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو معاہدے کی بات ہو رہی ہے، کل اس حوالے سے بہت اہم اجلاس بھی ہوا جس کی ساری ڈیٹیل میں نے ابھی انٹرو میں دی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ریاستی اقدامات کو تقویت ملتی ہے جب پارلیمان سے منظوری ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کی؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ جو دہشت گردی کا رجحان اور ٹی ٹی پی سے مذاکراتی عمل، یہ دو چیزیں ہیں۔ دہشت گردی کے رجحان کے حوالے سے پاکستان کے اندر کبھی بھی دو آرا نہیں رہی، اور یہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں، یہ ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے ہم نے ممکنہ قربانیاں دی ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں۔ جہاں تک ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات ہے تو آپ نے اپنے ابتدائیے میں جیسے کہا کہ اس وقت افغان حکومت سہولت کار کا رول ادا کر رہی ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ خود افغانستان کے اندر امن کے حوالے سے پاکستان کا ایک رول رہا ہے، اور پاکستان نے سہولت کار کا ذمہ داری سر انجام دی تھی خود طالبان اور امریکہ کے درمیان، اور مقصد صرف یہ تھا کہ اس خطے کے اندر امن اور استحکام پیدا ہو، اور اس میں بنیادی کردار پاکستان کا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ گزشتہ روز کے اجلاس میں یہ طے ہوا کہ یہ سب کچھ آئین پاکستان کے تحت ہوگا اور پارلیمنٹ کے اندر اس کی منظوری دی جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے جہاں پر ریاست پاکستان کا رول ہے وہاں پر بنیادی طور پہ پارلیمنٹ کا کردار اہم ہوگا۔ دیکھیں بات یہ کہ جب ہم خطے کے اندر امن اور استحکام کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو سی پیک کا مستقبل ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ امن کے ساتھ مشروط ہے۔ اس خطے کے اندر ترقی اور خوشحالی کا عمل سی پیک کے ساتھ مشروط ہے، اور پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ افغانستان کے اندر امن آج دیکھ رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے ایک تحریک پیش کی تھی کہ اس خطے کے مسائل کا حل خطے کی فورسز کو مل کے کرنا ہے، اور پاکستان نے بنیادی رول ادا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ افغانستان میں امن کے اندر چین، روس، ترکی، ایران سب مل کے آگے کی طرف بڑھے ہیں۔ تو اب جب ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات آ رہی ہے تو ٹی ٹی پی ایک وقت میں ہمارے دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی، اور اب اس وقت افغان انتظامیہ نے ذمہ داری لی ہے، اس بات کی ذمہ داری لی ہے کہ جو بھی معاہدہ ہوگا اس میں نہ صرف سہولت کار وہ ہوں گے بلکہ گرنٹر وہ ہوں گے، اور جب پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر یہ بات آئے گی تو یہ بات بہت حد تک سنجیدہ ایک پیش رفت ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر امن اور استحکام کا ذریعہ بنے گی، جس سے ترقی اور خوشحالی کا عمل پاکستان میں بھی تیز ہوگا اور اس خطے میں بھی استحکام آئے گا۔ بالکل ٹھیک سلمان صاحب، یعنی کہ آپ بھی جو ہے ہاں کا آپشن اویل کر رہے ہیں کہ یقینی طور پر ریاستی اقدامات کو تقویت ملے گی جب پارلیمان سے اس کی منظوری ہوگی۔ بالکل ٹھیک شنیلا عمار، میں آپ کی جانب یہی سوال لے کر آ رہی ہوں۔ ٹی ٹی پی معاہدے کی بات ہو رہی ہے، پارلیمان کی منظوری کے ساتھ اس کو مشروط کیا گیا ہے، کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں کوئی بھی مذاکرات جو ہوتے ہیں نا وہ خفیہ نہیں ہونے چاہیے، وہ حکومتی سرپرستی کے اندر ہی ہونے چاہیے۔ جب حکومت اس کو انڈورس کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیک کے اوپر عوام کھڑی ہے، کیونکہ عوام کو جواب دہ یہ حکومت ہوتی ہے، اور جو ہمارے وزیر خارجہ انہوں نے دنیا کو جا کے فیس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں۔ اور یہ مذاکرات کا عمل آپ کو یاد ہو کہ پچھلے سال سے چل رہا ہے، نومبر میں بھی سیز فائر ہوا، پھر دوسرے فریقین نے اس کی خلاف ورزی کر دی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے دہشت گردی کی کاروائیاں کی جو 46 انہوں نے کے قریب انہوں نے کی، جس میں 79 کے قریب ہمارے لوگ شہید ہوئے۔ دیکھیں دہشت گردی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں ہم لوگوں نے دی ہوئی ہیں، ہمارے سیویلینز نے دی ہیں، ہمارے فوجیوں نے دی ہوئی ہیں۔ اگر مذاکرات کے ذریعے امن آتا ہے تو وہ ہماری خوشحالی کے لیے بھی ہے اور خود افغانستان کے لیے بھی ہے۔ دیکھیں اگر افغانستان میں امن ہوگا تو ان کے دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارتی رابطے قائم ہوں گے۔ اب ہم افغانستان سے کوئلہ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمارا بارڈر سیکیور ہوگا، ہم وہاں سے کوئلہ امپورٹ کریں گے تو افغانستان کو بھی اس سے ریونیو ملے گا۔ دیکھیں آج ان کے ملک میں اکانومی کے حالات کتنے خراب ہے کہ وہ امریکہ سے کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پیسے آپ کے بینکوں میں پڑے ہیں وہ دے دے، وہ دنیا سے امداد مانگ رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے ملک میں امن لے کے آئیں گے، اسٹیبلٹی لے کے آئیں گے، تو وہ دنیا کے ساتھ جب تجارت کریں گے تو وہ اپنا ریونیو جنریٹ کریں گے، ان کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی دوسرے ملک کی طرف دیکھنے کے لیے۔ پھر ہم ان کے ساتھ کیا بات چیت کریں، ان کو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ سیاسی جدوجہد کریں، آپ پارلیمان کے اندر آئیں، اگر آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو آپ اپنی جماعت بنا کے اس کے ذریعے ہیں۔ دیکھیں طاقت کے بلبوتے کے اوپر آپ کسی بھی جگہ پہ اپنی شرائط نہیں منوا سکتے، نہ ہی یہ پاکستان کی حکومت اور یہاں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو اجازت دے گی کہ وہ طاقت کے زور کے اوپر ہماری اپنی چیزیں ہم پہ منوا دیں۔ ان کے کچھ ڈیمانڈز ہیں جو شاید کچھ پوری کر لی جائیں گے، لیکن جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ فاٹا کا اسٹیٹس بحال کر دیں، میرا ہمیں وہ تو پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہوگا، کیونکہ پارلیمنٹ کی اس کے لیے
तरमीम चाहिए होगी, हाँ, उसको 2/3 अक्सरियत भी चाहिए ना उसके लिए। हाँ जी, तो देखें जब हमने फाटा को मर्ज करके केपीके में शामिल किया है, तो वहाँ के जो लोग हैं अब वो इस बात से बहुत खुश हैं। अब आप वहाँ पे जाएं तो वहाँ उन लोगों का मुतालबा होता है कि जी हमें तालीम चाहिए, हमारे लोग नुमाइंदे जो पार्लियामेंट में आने चाहिए। उनको पता चल रहा है कि हम अपने नुमाइंदे मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजेंगे तो हमारे मसले हल होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जो मुज़ाकरात भी हों वो हुकूमती सरपरस्ती में हो, वो पार्लियामेंट में आए, वो आपस में डिस्कस हों और उसको इंडोर्स किया जाए पार्लियामेंट के जरिए। तो उसको दुनिया भी एक्सेप्ट करती है, पाकिस्तान भी करती है, पाकिस्तान की आवाम भी करेगी और फिर उसके जरिए उसकी ज्यादा जो होते लॉन्ग लास्टिंग जो होते हैं ना इफेक्ट्स आते हैं मुल्क के ऊपर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, यानी कि आपकी भी ऑप्शन यही है कि बिल्कुल ऐसा ही है कि जब पार्लियामान की सरपरस्ती होती है तो रियासती इक़दामात को तकवीयत मिलती है। बिल्कुल ठीक, बड़ी लंबी हिस्ट्री रही है ना उनके साथ मुज़ाकरात की, बहुत दफा मुज़ाकरात हुए हैं, टूटे हैं, हाँ। हमने शराइत भी मानी है। तो बहुत अच्छी बात है कि वो अब पार्लियामेंट में आए, डिस्कस हो और हुकूमत उसको इंडोर्स करे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जिस मौशी इस्तेहकाम की हम बात करते हैं उसके लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है और सियासी इस्तेहकाम जो है वो अमन अमान से जुड़ा है। बिल्कुल ठीक। आगा इकरार हुन साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आप ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि जो पार्लियामान की सरपरस्ती है इस तरह के इक़दामात के लिए किस कदर ज़रूरी है? देखिए, पहली बात ये है कि पार्लियामान सुप्रीम है और जो भी मुज़ाकरात होने हैं वो पार्लियामान के थ्रू ही होने हैं, तो वो एक्सेप्टेबल है और उसकी ओनरशिप ली जाती है। थोड़ी सी इसकी मुझे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा क्योंकि मैं इस पूरे रीजन को एज ए वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बहुत देर से डील कर रहा हूँ। ठीक है। और जो 2014 के जो निगोशिएशंस थी, जो फरवरी से लेकर जून तक मैंने बड़ा कीनली फॉलो भी किए थे। बात यह है कि जब ये बिल्कुल निगोशिएशन के करीब पहुंच गए थे, ये बात है मार्च की 15 या 16 की, ठीक, कि जब टीटीपी ने एफसी के 48 जवानों को शहीद करके उनकी सर कलम से जुदा करके उनके साथ एक वीडियो बनाई। उसके बाद ये मुज़ाकरात के बाद ख़त्म हो चुकी, इसके बाद मुज़ाकरात नहीं हो सकते थे। फिर भी हमने अप्रैल भी कोशिश की, मई भी कोशिश की, आखिरकार 15 जून 2014 को हमें ज़रब अज़ब लॉन्च करना पड़ा। दुरुस्त। टीटीपी अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग और जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो चाहती है कि पाकिस्तान में शरिया नाफिज हो। तो शरिया नाफिज तो ये पार्लियामेंट के तौर है नहीं, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या वो पार्लियामान के थ्रू निगोशिएशन एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। बात फाटा की अपना फॉर्मर फाटा की नहीं है, बात यह है कि वो शरिया से शुरू हैं। और दूसरी बात है बाजें फॉर्मर फाटा की क्यों चाहते हैं, यानी कि देखना तो चाहते क्यों हैं, क्योंकि फॉर्मर फाटा के ऊपर पाकिस्तान की रियासत के कवानीन उस तरह नहीं लागू थे जिस तरह के एक सेटल्ड एरिया में होते हैं। वहाँ पे वो अपने ही कवानीन नाफिज करना चाहते हैं। उसमें सबसे बड़ी लेविस है, सबसे बड़ी अब जो है वो आप कह सकते कि यहाँ से जो सामान जाता है और आता है उसके ऊपर लेविस भी हैं। ये मुज़ाकरात इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करे कामयाब हो जाएं, मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं हिस्ट्री उठा के देखूँ इस टीटीपी के साथ निगोशिएशंस की, तो टीटीपी बड़ी स्ट्रेटजी से काम करती है। जब एक ग्रुप आपके साथ ऑलमोस्ट करीब पहुंच जाता है मुज़ाकरात के, तो एक और ग्रुप मर्ज हो जाता है, वो कहता है कि नहीं भाईजान हम हैं टीटीपी, फिर क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात तो होने चाहिए और पार्लियामान के थ्रू होने चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूं इस बात के ऊपर कि क्योंकि पार्लियामान के ऊपर जब हम कर रहे हैं कि थ्रू पार्लियामेंट कर रहे हैं, तो एक तो मैसेज हम टीटीपी को ऑलरेडी दे रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान है, आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन और इस पार्लियामान को मद्देनजर रखते हुए एक्सेप्ट करना पड़ेगी हर बात। हम आपकी जो बात शरिया की है, ये बाकी बात है, वो आपके हद तक ठीक है, लेकिन हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके मुताबिक ही हमारे आपके साथ निगोशिएशंस हो सकती हैं। यानी कि आगा साहब, अगर पार्लियामान को एतमाद में लेकर कोई वे फॉरवर्ड नजर आता है तो हमें जरूर उसको अवेल करना चाहिए। डेफिनेटली करना चाहिए। उसकी वजह कि ओनरशिप जो है ना, ओनरशिप कौन लेगा? ओनरशिप पार्लियामान अगर देता है तो पूरी पॉलिटिकल पार्टीज ओनरशिप लेगी। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं कि हमें बहुत ज्यादा इसमें यानी कि आप कह सकते हैं कि हर आदमी को प्रैग्मेटिक होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में अपना बहुत टीडीएस किस्म के मुज़ाकरात होंगे अभी
ٹائم لگے گا. بالکل ٹھیک. اچھا سلمان غنی صاحب, میں آپ کی ماہرانہ رائے اس پہ لینا چاہوں گی. اس سے پہلے جب ماضی میں مذاکرات ہوئے ٹی ٹی پی کے ساتھ تو ہم نے ایک چیز یہ بھی سنی اور یہ بھی ان کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ ہم آئین پاکستان کو نہیں مانتے, اور پھر اب جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس میں پارلیمان کی بھی جو ہے وہ نیگوسیشن جو ہے وہ جاری کی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمان اس کی سرپرستی کرے گی, منظوری دے گی. تو ان سارے معاملات میں پھر مذاکرات کو کس طرح سے آگے لے کے جایا جائے گا سر؟ دیکھیں ابھی پروگرام میں جو ذکر کیا ہے کہ 2014 اور 2015 کے مذاکرات کی بات, تو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بڑے واضح انداز میں بتا دیا کہ کل کا اجلاس جو ہے اس میں بنیادی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آئین پاکستان کے تحت ہو رہا ہے. ٹھیک. اور پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ آئے گا اور پارلیمنٹ ہی فیصلہ سازی میں بنیادی کردار ادا کرے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہیں ہتھیار بھی ڈالنے پڑیں گے اور حکومت پاکستان کی رٹ بھی تسلیم کرنا پڑے گی. اور اس میں جو سہولت کار کا رول ادا کر رہے ہیں وہ افغان طالبان ہیں, اور افغانستان میں امن کے حوالے سے پاکستان نے ایک بڑا کردار ادا کیا تھا, اور دوحہ مذاکرات میں پاکستان کا بنیادی کردار تھا امریکہ کو اور طالبان کو وہاں بٹھانے پہ. اور آج جب ہم تاریخ کی بات کر رہے ہیں تو تاریخ تو یہ ہے کہ جی امریکہ افغانستان میں اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن تسلط قائم نہیں کر پایا تھا. طاقت اور قوت کے اظہار کے ذریعے وقتی طور پہ تو فتوحات حاصل کی جا سکتی ہیں, لیکن مؤثر فیصلے وہی ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے سر جوڑا ہے, اس لیے جوڑا ہے کہ ہمیں صرف پاکستان کے اندر ہی امن مقصود نہیں ہے, ہم نے اس خطے کے اندر بھی ایک اہم رول ادا کرنا ہے. اور ان مذاکراتی عمل کو صرف پاکستان نہیں, پاکستان یہ جو علاقائی فورسز ہیں ان کی تائید اور حمایت بھی حاصل ہے, اس لیے کہ اب اس خطے کے فیصلے اس خطے میں ہونے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمارا زیادہ مقصد یہ ہے کہ سی پیک کو ایک مؤثر اور فعال کردار ادا کرنا ہے, تو پھر امن اور استحکام کو یقینی بنانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کے پیچھے جو فورسز تھی وہ کوئی ڈکی چھپی نہیں تھی, ٹی ٹی پی کا ایجنڈا بھی ڈکا چھپا نہیں تھا, لیکن پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے دہشت گردی کے جن کو قابو کیا ہے. پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ریاستی اداروں نے ایک کنسنسس سے جو فیصلے کیے تھے اس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. آج وہ پہلے والی صورتحال نہیں ہے جو آج سے چند سال پہلے تھی کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ دہشت گردی کی کوئی بڑی واردات نہ ہوتی ہو. لہٰذا ٹی ٹی پی کو بھی اب نوشتہ دیوار انہوں نے پڑھا ہے, اور وہ جو گروپنگ کی بات ہو رہی ہے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ گروپوں کی شکل میں ہوتے ہیں, لیکن یہ جو اب مذاکراتی عمل آگے کی طرف چل رہا ہے اس میں طالبان انتظامیہ کا رول ہے. طالبان نے ان کو اس بات پہ منوایا ہے کہ اب ان کے گرنٹر وہ ہوں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مشرقی بارڈر پہ پاکستان کی اسٹریٹجی کی وجہ سے آج وہ جو فائرنگ کے واقعات ہیں وہ ختم ہوئے ہیں, انشاءاللہ پاکستان کا مغربی بارڈر بھی وہاں پر بھی امن قائم ہوگا اور پاکستان کا علاقائی رول بڑھے گا. ٹھیک ہے. اچھا سولنگی صاحب, مرتضیٰ سولنگی صاحب, میرے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے لیکن میں آپ جاتے جاتے کیونکہ نیکسٹ ٹاپک کی جانب جانا ہے میں چاہوں گی ضرور آپ اس پہ اپنی رائے دیجیے گا. ہم جس معاشی تگ و دو میں جس طرح حکومت لگی ہوئی ہے کہ معاشی طور پہ استحکام آئے اور معاشی طور پہ پاکستان مستحکم ہو, درست سمت پہ گامزن ہو, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات تقریباً جو ہے وہ طے پا چکے ہیں اور ہم اس کے اثرات بھی مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں. دوسری جانب ہم نے دیکھا پاکستان گرے لسٹ سے نکل آیا, ایک بہت بڑی خوشخبری جس کو ہم سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں, خوش بھی ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں مشروط ہیں امن عامہ کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ مذاکرات کس قدر کروشل ہیں؟ اپارٹ فرام دس کہ پارلیمان کی منظوری کی بات ہم کر چکے, پاکستان کے اندرونی استحکام کس قدر ضروری ہے معاشی طور پہ مستحکم ہونے کے لیے؟ دیکھیں جی, اگر ہم اپنے سرحدوں کے اندر جو تشدد کی جو وارداتیں ہیں اس میں کوئی کمی لا سکتے ہیں تو ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے, ہمارے لیے اچھا ہے. لیکن یہ نہ بھولیں کہ وہ طاقت اور مذاکرات یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ابھی جیسے افغان طالبان کی حکومت آئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کی سرگرمیاں بڑھ گئیں, ہمارے ریاستی اداروں پر حملے بڑھ گئے. خیبر پختونخوا کے اندر بھی, بلوچستان کے اندر بھی, کراچی کے اندر بھی, لاہور کے اندر بھی ہم نے اس طرح کی چیزیں دیکھی. اس کے بعد ہمارے سیکیورٹی فورسز نے کافی جوابی اقدامات بھی کیے. پھر افغانستان نے شور بھی مچایا کہ آپ کے یہاں سے گولہ باری ہو رہی ہے افغانستان کے مشرقی صوبوں میں. تو یہ جو بات چیت کے لیے افغان طالبان تیار ہوئے ہیں یہ صرف میٹھی باتوں سے نہیں ہوئے, لیکن ہماری جو ریاستی ادارے ہیں ان کو تجربہ ہے انسرجنسی سے لڑنے کا. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ سیاسی قیادت نے اس کی سرپرستی کی ہے, کیونکہ بنیادی جو فیصلے ہیں وہ سیاسی ہیں.
بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ناظرین، یقینی طور پہ یہ بہت ہی خوشائند بات ہے کہ عسکری اور سول جو قیادت ہے وہ ایک پیج پر موجود ہے اور پارلیمان کی منظوری کے ساتھ اس کو مشروط کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسی کے سپرویژن کے تحت یہ سارے مذاکرات آگے چلیں گے. ہم بریک کی جانب جا رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے نیب میں ترمیم کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کو کیا اعتراضات ہیں اس پر بات کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ویلکم بیک ناظرین. وفاقی حکومت نے نیب آرڈیننس تبدیل کر دیا ہے اور قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے جو ہے اس کی منظوری دے دی ہے. نیب قوانین کے حوالے سے جو موجودہ کولیشن گورنمنٹ ہے شروع دن سے اپنا ایک بڑا واضح سٹانس ہمیں ان کا نظر آیا، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نیب ہے اس کو یہ کالا قانون ہے اور اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیب میں قوانین کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جانب سے خاصا واویلا کیا جا رہا ہے، خاص سے ان کو اعتراضات ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتحادی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف جو نیب میں ترامیم کی گئی ہیں اس کے خلاف انہوں نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے. 80% ایسی ترامیم ہیں جو کہ خود تحریک انصاف نہیں کی ہیں. یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ نیب کو کس انداز میں عمران خان کی حکومت میں استعمال کیا جاتا رہا. یہ بھی بڑے سوالات اٹھائے گئے جب موجودہ حکومت جو تھی وہ اپوزیشن میں تھی تو ان کی جانب سے بہت اعتراضات اٹھائے گئے، اور ہم نے دیکھا کہ نیب کو کس انداز میں جو ہے وفاقی وزراء پوچھ گچھ کے لیے لے جاتے تھے، اور ثبوتوں کا جو معاملات ہے جس انداز میں چیزوں کو آگے لے کے جایا گیا یہ بھی بہت بڑے کوسچن مارک ہیں جن کے ابھی جوابات ہمیں نہیں ملے ہیں. تو اس حوالے سے بہرحال پی ٹی آئی کے کیا اعتراضات ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں، جو ان کی تنقید ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے ہم اس سیگمنٹ پہ بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں، بہت ہی کمپریہنسو رپورٹ تیار کی ہے انم حمید نے، پہلے آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں.
پاکستان میں احتساب کے نظام پر ہمیشہ سے مختلف سوالات اٹھتے رہے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں چاہے حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر، ان کی جانب سے نیب کے ادارے کو سب سے زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا. بہت سے مقدمات میں اعلیٰ عدلیہ نے بارہا نیب کی کارکردگی، سیاسی مداخلت اور کردار پر سوالات اٹھائے ہیں. گزشتہ مہینے قومی اسمبلی میں نیب ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کیا گیا اور حکومت کی جانب سے نیب قوانین میں اہم ترامیم کی گئیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا نیب ترامیم گزشتہ دور حکومت میں بھی کی گئیں اور ترمیمی بل میں 80% ترامیم وہ ہیں جو عمران خان نے خود پیش کی تھیں. نیب قانون میں ترمیم کر کے ریمانڈ 90 دن سے کم کر کے 14 دن کر دیا گیا ہے. ریٹائرڈ کی بجائے حاضر سروس ججز کو نیب میں تعینات کیا جائے گا اور چیئرمین نیب کو دوبارہ تعینات نہیں کیا جا سکے گا. ترامیم کے ذریعے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی جانب سے نیب قوانین میں کی گئی ترامیم کو اسی ہفتے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. تاہم نئی حکومت احتسابی عمل کو شفاف بنانے کے لیے پرعزم ہے. جی جناب، عمران خان صاحب نے اتحادی حکومت کی طرف سے جو نیب میں ترمیم کی گئی ہے ان کی قوانین میں سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان کیا ہے، جس سے آپ رپورٹ میں بھی آپ نے سنا. میں مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ سے آپ کی ماہرانہ رائے لینا چاہوں گی کہ نیب ترمیم کے حوالے سے جو تحریک انصاف کی جو تنقید ہے، جائز ہے یہ تنقید یا نہیں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ آج ایک آنکھ سے رو رہی ہے اور ایک آنکھ سے جو ہے وہ ہنس رہی ہے. ٹھیک. وہ رو اس بات پہ رہے ہیں کہ جو ان کے ارادے تھے کہ آج کی جو حکومت ہے، جو کل اپوزیشن تھی، اس کے تمام اہم رہنماؤں کو سال کے آخر تک جو ہے وہ لمبی سزائیں دے کے اور جو ایک کینگرو کورٹ ٹائپ بنا کے ریٹائرڈ ججز کی بہت ساری عدالتیں بنا کر، جس میں ان کو بھاری تنخواہیں دے کر ان سے اپنی پسند کے فیصلے لے کر وہ جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے وہ ناکام ہو گیا. لیکن اندر سے وہ خوش بھی ہیں کیونکہ جو اب ترمیمیں جو اب قانون کا حصہ بن گئی ہیں اس کے تحت خود ان کو بھی ایک ریلیف ملے گا. ان کے خلاف کوئی وچ ہنٹ نہیں ہو سکتی جیسا کہ وہ خود کرتے رہے ہیں. جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے جو ترامیم کی تھی وہ ایک آرڈیننس تھی، وہ کوئی مستقل قانون نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے وہ ایک ایکٹ آف دا پارلیمنٹ جو ہے وہ بن گیا ہے اور حالانکہ صدر الوی نے اس میں ایک رکاوٹ ڈالی ایک آئینی پروسیس میں اور اس کو واپس کر دیا، لیکن کیونکہ اب وہ مدت پوری ہو چکی ہے اور اس کو مشترکہ سیشن جو ہے پارلیمان کا وہ منظور کر چکا ہے، لہذا وہ قانون ہے. تو اس کے اندر پرانے بہت سارے جو ڈریکونین چیزیں تھیں، لمبا لوگوں کو جیل میں ڈال دینا بغیر کسی کارروائی کے ریفرنس کے، اب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں. 24 گھنٹے کے اندر پیش ہونا ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے جھوٹا ریفرنس داخل کیا تھا تو جو داخل کرنے والے ہیں ان کو بھی سزا ہوگی. تو جو دنیا میں جو قانون ہے کہ آپ معصوم ہیں جب تک آپ کے خلاف الزام ثابت نہ ہو جائے، اس کے بالکل الٹ تھا انصاف کے قوانین کے. اور یہ ہمارے سپریم کورٹ کے بہت سارے فیصلے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک اس کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا. تو سولنگی صاحب پھر آپ کون سی آپشن لے رہے ہیں؟ ان کی جو تنقید ہے جائز ہے، ہاں یا نہ؟ ان کی تنقید بے بنیاد ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف سیاسی اسکورنگ کے لیے، پوائنٹ اسکورنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن دل میں وہ خوش بھی ہیں کیونکہ ان کے خلاف وہ وچ ہنٹ کے طور پر پرانا نیب استعمال نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے. سلمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح سے ابھی سولنگی صاحب نے فرمایا کہ یہ بے بنیاد ہے، آپ ان کی تنقید کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تحریک انصاف جو اس وقت آبجیکشن ریز کر رہی ہے، آپ یہ جسٹیفائیڈ ہیں؟ دیکھیں، آپ نے پوچھا کہ تنقید جائز ہے، تو یہ تنقید برائے تنقید ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ اس میں 80% ترامیم وہی ہیں جو خود تحریک انصاف نے ریکمینڈ کی تھی. دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو پاکستان کے اندر کرپشن اور لوٹ مار کا رجحان اور دوسری طرف نیب کا کردار. نیب کا کردار شروع سے متنازع رہا ہے. نیب جنرل مشرف کے دور میں بنا تھا اور میں اس میں حوالہ دیتا چلوں کہ اس کے جو پہلے چیئرمین تھے جنرل امجد اور دوسرے چیئرمین تھے جنرل شاہد عزیز. آپ دونوں کے ریمارکس دیکھ لیں. ایک نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے
کہ اس ادارے کا استعمال جو ہے پاکستان کے اندر اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے کیا، اور ہم نے ایک پارٹی بنائی اس کو بروئے کار لا کے، جو اس وقت جنرل مشرف صاحب کے دور میں ایک کنگ پارٹی بنائی گئی تھی، وہ نیب کی وجہ سے بنی تھی۔ اب بات یہ کہ اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کے اندر کرپشن اور رجحان بڑا ہے، اور جو اقدامات ہوتے رہے ان اقدامات کے نتیجے باوجود بھی اس کے رجحان میں کمی آنے کی بجائے یہ بڑھتی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ترامیم جو پارلیمنٹ نے کی ہیں بالکل درست ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کریڈیبل ادارہ ہونا چاہیے اس کی آگے بند باندھنے کے لیے، کرپشن کے رجحانات کے سدباب کے لیے۔ اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک ایسے ادارے کی بات کی گئی تھی، اور مجھے یاد پڑتا ہے، سولنگی صاحب بھی بہتر جانتے ہوں گے، کہ ایک کریڈیبل ادارے کو بنانے کے لیے بہت ساری مجلس قائمہ میں کوئی 30 کے قریب میٹنگز کی گئی، لیکن کریڈیبل ادارہ وجود میں نہیں آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 80 ترامیم تو وہی ہیں جو تحریک انصاف نے 20% انہوں نے کیے۔ دیکھیں بات یہ کہ اگر پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے، پاکستان کے اندر آپ نے گورننس کے خواب کو حقیقت کا رنگ دینا ہے، تو اس طرح کی مؤثر قوانین بھی بنانے کی ضرورت ہے، اور جو نیب کا ادارہ ہے اس کی بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر کون لوگ ہیں، کیا وہ واقعتاً پاکستان میں کرپشن کے سدباب کے حوالے سے سرگرم ہیں یا وہ کرپشن کے فروغ کا باعث بنے ہیں۔ اور جہاں تک کہ آپ نے بات کی کہ تحریک انصاف، دیکھیں پاکستان کی سیاست کا بڑا المیہ یہ ہے، یہاں پر مخالفت برائے مخالفت کے رجحان کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ میری آج تحریک انصاف کے ایک ذمہ دار سے اسی قانون کے حوالے سے بات ہوئی، اور انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ نیب کے اس قانون میں ترامیم کی ضرورت تھی، اور ہم نے بھی ریکمینڈ کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کی مخالفت کرنے کے، آج یہ انہوں نے جو عدلیہ میں جانے کا، عدالت عظمیٰ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ اچھا فیصلہ ہے، چونکہ عدالت عظمیٰ کے اندر اسی نیب کے قوانین کے حوالے سے، نیب کے رول کے حوالے سے بڑی شدید ریزرویشن ظاہر کی گئی تھی۔ اور خواجہ سعد رفیق کے کیس میں آپ جسٹس باقر کے ریمارکس پڑھ لیں کہ یہ پاکستان کے اندر کرپشن کے سدباب کی بجائے پاکستان کے اندر کرپشن کے رجحانات کے فروغ کا باعث بنا ہے۔ بالکل ٹھیک، سلمان غنی صاحب بھی اسی آپشن کی طرف جانب جا رہے ہیں کہ جو تنقید ہے یہ برائے تنقید ہی ہے اور یہ جائز نہیں ہے، نئی کا آپشن آپ اویل کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، شنیلا آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں نازیہ، عمران کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو 2 دفعہ آرڈیننس لے کے آئے تھے نیب میں، اس میں کچھ ایسی ترامیم کی تھی جس پہ وہ نیب کے اوپر پوری طرح حاوی ہو سکتے تھے۔ اب چونکہ وہ ترامیم ختم ہوئی ہیں تو وہ ان ترامیم کے اوپر اسٹے آرڈر لینا چاہ رہے۔ اس میں ایک یہ تھی کہ نیب اپنی کارکردگی کی رپورٹ جو ہے وہ صدر کو پیش کریں گے۔ اب آ گیا کہ جی آپ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے۔ نیب کے چیئرمین کو توسیع نہیں ملے گی، انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے دی۔ نیب کے چیئرمین کو برطرف جو ہے وہ صدر نہیں کر سکتا، اب سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی۔ نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے ان کو ان کی جو مدت کا تعین تھا وہ ناقابل توسیع سے ہٹا کے قابل توسیع کیا تحریک انصاف نے، اور پروسیکیوٹر کو توسیع دی۔ اب وہ سپریم کورٹ جا کے ان کے اوپر حکم امتناع لیں گے تاکہ وہ اپنے چیئرمین اور پروسیکیوٹر کے ذریعے نیب پہ اثر انداز ہوتے رہے۔ بالکل ٹھیک، نیب کے جو قوانین انہوں نے بنائے تھے پہلے وہ تو سارے مان لیے گئے۔ اب آپ کو اعتراض کس کے اوپر ہوا؟ برڈن آف پروف آپ نے استغاثہ کے اوپر کیوں ڈال دیا؟ تو یہ تو آپ نے اس اسلامی نظریاتی کونسل سے فتویٰ لیا اور انہوں نے آپ کو فتوے میں کہا کہ جی یہ شریعت کے خلاف ہے کہ یہ برڈن آف پروف جو ہے عوام ملزم کے اوپر ڈال دیں۔ دوسرا جو آپ کو ہو رہا ہے کہ بیل کا ریمانڈ جو ہے وہ 14 دن کیوں کر دیں؟ 90 دن کا دیکھیں ریمانڈ کہاں پہ ہوتا ہے؟ آپ تو کرمنل سائرس میں میں 10 دن کا ریمانڈ، 14 دن کا ریمانڈ، جہاں پہ آپ 90 دن کے لیے ایک بندے کو لے جا کے اندر بند کر دیتے ہیں۔ پھر بیل کا اختیار جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کو دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں صدیق الفاروق جو تھے ان کو ایک بار 90 دن کے ریمانڈ پہ لے کے گئے اور خود وہ نیب والے کہ ہم ان کو جیل میں ڈال کے بھول گئے۔ اس طرح کی کاروائیاں سیاستدانوں کے خلاف ہوتی رہی ہیں۔ آپ نے ابھی تک ریکوری کیا کیا؟ آپ دعوے کرتے ہیں 40 ارب کے، ریکور آپ نے کیا ابھی تک 1.4 ارب، اور وہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹی سے، کسی سیاستدان سے نہیں۔ اچھا، عمران صاحب کا ایک اور اعتراض ہے کہ انہوں نے اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں اس کے ذریعے۔ دیکھیں انہوں نے جو کیسز ختم کروانے ہیں وہ کروانے ہیں مس یوز آف اتھارٹی، کہ اس سے آپ نے کوئی مانیٹری گین لیا تو نہیں۔ وہ تو عمران صاحب نے خود ہی ترمیم کی آرڈیننس کے اندر، تو یعنی این آر او اس حکومت کو تو آپ نے خود دیا جو آپ نے ترمیم کی ہے۔
اور اس حکومت نے جو ترامیم کی اس سے تو آپ کو NRO مل رہا ہے. صرف ایک میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں ایسا ہے کہ جو وہ آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کا ان کے اوپر کیس بنا ہوا ہے, تو اس میں ایک ترمیم یہ اس حکومت نے کی ہے کہ اگر آپ نے آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کے اوپر بنانا ہے تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ کرپشن یا ڈس آنیسٹی کے ذریعے وہ پیسہ آیا اثاثے بنانے میں. تو میاں صاحب کے کیس میں ویسے بھی نیب نے کہیں پہ یہ ثابت نہیں کیا تھا کہ جو ان کے آمدن سے زیادہ اثاثہ جات ہے وہ کرپشن کے ذریعے ہیں. تو عمران خان سے کی تنقید جو ہے بلا جواز ہے, اور کچھ ظاہر جو انہوں نے اپنا وہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیشہ تنقید سیاسی فائدے کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کر رہے ہیں. دوسرا جو انہوں نے ترامیم کی تھی نیب کے اوپر انفلوئنس ہونے کے لیے, ان کے اوپر اسٹے آرڈر لے کے وہ اپنے چیئرمین کو رکھنا چاہ رہے ہیں, اسی چیز کو جن کو وہ ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کرتے رہے ہیں, اور اب ان کے خلاف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی وہ چلی گئی ہے, درخواست دائر کر دی گئی ہے. تو صرف یہ ایک مسئلہ ہے اس کا. بالکل, یعنی کہ آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ جو تنقید پی ٹی آئی اس وقت ریز کر رہی ہے یہ جائز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بات موجود نہیں ہے نا, میں نے ابھی آپ کو سب کچھ گنوا دیا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. آغا اقرار صاحب, آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ جو پی ٹی آئی نے 80% تو خود اس میں ترمیم تجویز کی ہوئی تھی, اب وہ سپریم کورٹ بھی جانا چاہ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ احتساب کا عمل اس سے شدید متاثر ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی تنقید جو ہے وہ کس حد تک جسٹیفائڈ ہے؟ سر دیکھیں, میں تو بہت خوش ہوں کہ وہ سپریم کورٹ جائیں, کیونکہ سپریم کورٹ اپنی بہت آبزرویشن دے چکی ہے کہ نیب کے ادارے نے جس طرح لوگوں کو ذلیل و خوار کیا, اور یہاں تک بھی ایک آبزرویشن میں اپنا کہہ چکی ہوئی ہے کہ 24 سے زیادہ افراد جو ہے نیب کی ریاست میں مارے گئے, اور ان کا کوئی سمجھ نہیں آیا وہ کیا ہوا, اور کوئی ریکارڈ نہیں ملا, اور کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی. اور ایک بڑے صاحب بڑا کلین ان کا کہتے ہیں کہ کریئر تھا, بریگیڈیئر اسد منیر, انہوں نے خودکشی کر لی, اور جس کیس میں ان کو نیب نے پکڑا تھا ان کی خودکشی کے 1.5 سال کے بعد نیب ہی نے اسی کیس میں ان کو بری کر دیا. تو میں تو بہت خوش ہوں کہ یہ سپریم کورٹ پہ جائیں. یہ ایک جو کالا قانون تھا, جو کالا قانون آج ختم ہوا, اس کا بیسک پوائنٹ کیا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, پہلے یہ تھا کہ یو آر گلٹی until unless you prove yourself کہ you are innocent. یہ دنیا کے کسی بھی قانون میں ایسا نہیں ہوتا ہے, یہ بیسکلی بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, کیونکہ ریاست کے پاس ساری طاقتیں ہوتی ہیں, ریاست کے پاس ادارے ہوتے ہیں, ریاست آپ کے بینک اکاؤنٹ سیز کرتی ہے, آپ کے پیچھے ایجنسیز لگاتی ہے, آپ ایک فرد واحد ہوتے ہیں پاور لیس. آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ انوسینٹ ہیں, جبکہ ریاست ایک دفعہ فیصلہ کر لے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ گلٹی ہیں. تو وہ آج چینج ہوا ہے, جو اونس ہے وہ چینج ہوا ہے, تو جو یہ اب ایک نارمل لا میں آ گیا ہے. اور سیکنڈلی بڑی اچھی شرینہ نے بات کی, یہ 14 دن والا ریمانڈ والی. دیکھیں CRPC چاہے پاکستان کا ہو چاہے انڈیا کا ہو, ہم دونوں کا CRPC یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ بہت ملتے جلتے ہیں, ایون بنگلہ دیش کا ہو. 14 دن سے زیادہ ریمانڈ اس کے اپنا ٹیررزم کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. تو پھر آپ ایک اکنامک کرپشن کے اوپر آپ 90 دن کا ریمانڈ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں تھیں. پی ٹی آئی کا میں اس پہ بہت دفعہ بات کر چکا, اور لوگ شاید کچھ دوست ناراض بھی ہوں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی قانون کے اوپر کسی لاجک کے اوپر بیس نہیں کرتی ہے. وہ جو چاہتی ہے وہ کہتی ہے اور وہ کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس کے پاس کسی چیز کی کوئی لاجک نہیں ہوتی ہے. عمران خان کے پاس کوئی لاجک ہے کہ جس طرح وہ اداروں کو رگید رہے ہیں کسی لاجک کے تحت رگید رہے ہیں؟ آف کورس ناٹ. وہ ان لاجیکل جو ہے ان کے کام ہے. پی ٹی آئی از اے نیم آف دیٹ پرٹیکولر پارٹی. لیکن پھر میں یہی کہوں گا, میری خواہش ہے کہ سپریم کورٹ میں جائے. ایک مجھے بڑا دکھ ہوا ہے ویسے آپس کی بات, وہ یہ ہوا ہے کہ اب بھی کچھ کیسز جو بڑے پرائم کیسز ہیں, لائک القادر یونیورسٹی کا کیس, اس کی لینڈ کا کیس, لائک اپنا فرا گوگی والا کیس, اب وہ کیس جو ہیں وہ نیب کے اس میں سسٹم میں نہیں آئیں گے. یہ 2 پرائم کیسز ہیں. ایون آپ یعنی کہ توشہ خانہ خانہ والا بھی چھوڑ دیں آپ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو کیس القادر یونیورسٹی والا ہے اس میں تو ڈاکومنٹ اتنے کلیئر ہیں کہ میرا خیال ہے کہ چلے نیب نہ بھی ہو اور اگر اپنا پروسیکیوشن کی جائے پراپرلی, تو اس میں مجھے نہیں لگتا ہے
کہ فارمر پرائم منسٹر صاحب بچ پائیں گے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ بھی اسی جانب جا رہے ہیں کہ جو جائز تنقید نہیں کی جا رہی ہے جو پی ٹی آئی کی جانب سے ہے, ٹھیک ہے, بالکل بیس لیس تنقید ہے. ہمارے ماہرین کی رائے آپ سن رہے ہیں ناظرین, اور وقت ہوا چاہتا ہے کہ میں نیکسٹ ٹاپک کی جانب جاؤں. بہت ہی اہم ہم نے پیش رفت دیکھی کہ آئی ایم ایف جو ہمارے معاملات ہیں, یعنی پاکستان کے معاملات طے پا چکے ہیں, اور اس کا امپیکٹ بھی ہم نے دیکھا کہ آنا شروع ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈالر ہے اس کی اڑان جو ہے وہ کافی اونچی تھی, اور کافی حد تک ہمیں روپیہ جو ہے وہ ڈپریشن میں نظر آیا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپن مارکیٹ میں صورتحال بہتری کی جانب جاری ہے. تاجر ہوں, صنعت کار ہوں یا سرمایہ دار ہوں, ان کا اعتماد جو ہے واپس بحال ہو رہا ہے. پھر دوسری جانب یقینی طور پہ جو گرے لسٹ سے پاکستان کا نکلنا, یہ بھی ایک بہت ہی ایڈیشنل فیکٹر ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعتماد سازی کی فضا جو ہے وہ بحال ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری جو کانفیڈنس ہے مارکیٹ میں وہ بھی ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو میں اپنے ماہرین سے یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات طے پائے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشی استحکام اس سے کس حد تک آئے گا, اور اب جو ڈائریکشن ہے وہ کس حد تک ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. جی مرتضیٰ سولنگی صاحب, سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ اپنا کامنٹ دیجیے گا پلیز. شکریہ جی. بات یہ ہے کہ یہ جو اقدامات ہیں, چاہے چین کی طرف سے 2 ارب 30 کروڑ ڈالر ملنے کی جو بات ہوئی ہے, شاید 1-2 روز کے اندر وہ آ جائیں گے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بڑی حد تک ہم طے کر چکے ہیں. ابھی سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونا ہے, لیکن مارکیٹ جو ہے وہ پہلے ہی سینس کر لیتی ہے. کل آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی, اور اب جو ہے وہ آج 4 روپے 70 پیسے کے قریب جو ہے وہ روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے, اور ڈالر نیچے گیا ہے. تو یہ اس کے آثار ہیں. اس وقت تمام جو کوشش ہے وہ ہے اسٹیبلائزیشن کی, استحکام کی. لیکن جیسے ہی ہم استحکام والے فیز کے اندر آئیں گے, آپ کے جو بنیادی جو مسائل ہیں معاشی, اس میں بڑے اصلاحات کے بغیر آپ جو ہے وہ بار 22 دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں, اور آئندہ بھی جاتے رہیں گے جب تک آپ جو اپنی معیشت کی جو بنیادیں ہیں ان کو ٹھیک نہیں کرتے. لیکن یہ ایک اچھی خبر ہے, فیٹف سے ابھی ہم نکلے نہیں ہیں, لیکن ہم نکل جائیں گے. اس کا جو روڈ میپ ہے وہ تیار ہو گیا ہے, اور جب وہ ان کی ٹیم آئے گی تو مجھے امید ہے کہ اکتوبر تک ہم جو ہے وہ گرے لسٹ سے بھی نکل جائیں گے. ان تمام چیزوں کا ایک کیومولیٹو ایفیکٹ ہوگا. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کے بڑھنے کے امکانات ہیں, لیکن بنیادی بات ہمیں اصلاحات کی طرف جانا پڑے گا. مجھے نہیں پتا اس حکومت کے پاس کتنا وقت ہے, لیکن ایک چارٹر آف اکانومی جس کی شہباز شریف صاحب بھی بات کرتے رہے ہیں, دوسرے بھی, ہمیں اس طرف جانا پڑے گا. اپنی اقتصادی جو بنیادیں ہیں ان کو بہتر کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. میں اب جاؤں گی سلمان غنی صاحب کی جانب. سر آپ ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ جو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو معاملات طے پائے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہماری جو معاشی استحکام ہے اس میں کس حد تک یہ بہتری لائے گا, اور اب ہماری ڈائریکشن کس حد تک واضح ہے؟ کیونکہ پاکستان کو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں, خاص طور پہ معیشت کے لحاظ سے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو وفاقی وزراء ہیں وہ کہتے آئے ہیں کہ بارودی سرنگیں ہیں اور ان کو صاف کرنا بڑا مشکل کام ہے. سر دیکھیں, جب آپ معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں تو معاشی استحکام تو اس دن آئے گا جب ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑائیں گے. اس لیے کہ جب پاکستان کے اندر معاشی طور پہ عدم استحکام ہوتا ہے تو ہمیں پھر رجوع کرنا پڑتا ہے آئی ایم ایف سے, اور آئی ایم ایف اپنی ڈکٹیشن دیتا ہے, اور ہماری حکومتیں اس وقت بے بس ہوتی ہیں. دیکھیں, جس وقت یہ معاہدہ کیا گیا تھا جس کے آج اثرات پاکستان کے اندر مضر نظر آ رہے ہیں, پاکستان کے 22 کروڑ عوام جن مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں, اس وقت جس حکومت نے یہ معاہدہ کیا وہ حکمران تو یہ کہتے تھے کہ میں آئی ایم ایف سے رجوع کرنے پہ خودکشی کو ترجیح دوں گا. لیکن پاکستان کی قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ پھر اپنے معاملات چلانے کے لیے وہ سب کچھ کیا جاتا ہے جسے برا کہا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اتحادی حکومت ہے اس نے کڑوا گھونٹ بھرا ہے, اور اس کڑوے گھونٹ بھرنے کے اثرات یقیناً پاکستان کے عوام پر آئے ہیں. لیکن آئی ایم ایف سے جب آپ کا یہ معاملہ درست ہوا تو اس کے بعد دیکھ لیں کہ چین نے بھی آپ کو 2 ارب 30 کروڑ کا کر دیا. اس کے بعد سعودی عرب سے بھی اچھی خبریں آنی شروع ہو گئیں, ابو ظبی سے بھی خبریں آ رہی ہیں, اور خود آئی ایم ایف جو ہے وہ لون کو بڑھا رہا ہے. کیوں کر بڑھا رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے بہت سارا کام کیا. دیکھیں, کام بر وقت کیا جائے تو وہی نتیجہ خیز ہوتا ہے, اور جب تاخیری ہتھ کنڈے اختیار کیے جائیں
اور اس میں اپنے سیاسی مفادات کو یقینی بنایا جائے تو اس سے معاملات بگڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بڑا چیلنج معاشی چیلنج ہے, اور معاشی چیلنج کے حوالے سے یہ کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ہے کہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ پارلیمنٹ کے اندر صلح کا ہاتھ بڑھایا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ آئے مل کے چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, لیکن ان کا ہاتھ جھٹک دیا گیا تھا, اور اب بھی وہ یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہوگا پرائم منسٹر کا اگر وہ اس حوالے سے خود تحریک انصاف کی طرف پیش رفت کرے. دیکھیں پاکستان معاشی طور پہ خوشحال ہوگا تو مقاصد پاکستان کی تکمیل ہوگی. ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم معاشی طور پہ بدحالی کا شکار رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کے معاملے پہ سب سے زیادہ سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. بالکل درست. شنیلا میں آپ کی جانب آؤں گی, ٹائم میرے پاس بہت کم رہ گیا, میں چاہوں گی تھوڑے اختصار سے کام لیجیے گا. آپ کیا سمجھتی ہیں معیشت کی بحالی کے لیے, اس کی درستگی کے لیے, اس کو استحکام دینے کے لیے یہ معاہدہ کس قدر ضروری تھا؟ اس پروگرام میں ہم نے بہت دفعہ اس معاہدے کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے آئی ایم ایف کی طرف جانا, یا ہم ڈیفالٹ کر جائیں یا ہم آئی ایم ایف کی طرف جائیں, اور اس کے لیے کچھ ان کی شرائط تھی جو ہمیں ماننی پڑی. دیکھیں جس وقت اس حکومت نے اقتدار سنبھالا تو آپ کو 5,000 ارب کا آپ کا جو تھا بجٹ خسارہ تھا. اس کے 120 ارب جو تھے وہ آپ پیٹرول کے اوپر سبسڈیز دے کے وہ حکومت کو خسارہ ہو رہا تھا, یعنی کہ اتنا حکومت چلانے کا آپ کا پیسہ نہیں لگ رہا تھا جتنا آپ پیٹرول کے اوپر دے رہے تھے. تو اب جو حکومت جو تھی پیٹرول دے رہی ہے وہ آپ کو اس پرائس پہ دے رہی ہے جس میں انٹرنیشنل مارکیٹ سے لے رہی ہے. اب دیکھیں اس کے آنے کے بعد ہمارا جو ڈالر ہے اس کی قیمت بھی کم ہوئی ہے. دیکھیں پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب آپ کے ڈالر کی قیمت بڑھتی تھی تو اسٹیٹ بینک انٹروین کرتا تھا, جس کے بعد ڈالر کی قیمت کچھ نیچے آتی تھی. لیکن اب جب آپ کے فورن ریزرو ہی اتنے اس کا نہیں ہے کہ آپ انٹروین کر سکے تو آپ کے ڈالر کی پرائز اوپر جاتی رہی. 10 ارب کے آپ کو فورن ریزرو ملے تھے جو 8.9 پہ جا چکے ہوئے ہیں. ظاہر ہے آپ کا امپورٹ بل جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس حکومت نے جو امپورٹ کے اوپر پابندی لگائی اس کی وجہ سے نان انرجی جو امپورٹ تھی وہ 15% اس مہینے میں کچھ کم ہے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں قطر کی طرف سے بھی ہے کہ وہ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے. سعودی عرب کے جو آئے ہیں وہ آ کے ہمیں ملے ہیں, اور چائنا نے بالکل, یعنی شریلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب مزید راستے جو ہے وہ ہمیں کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آغا اقرار خان صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشی استحکام کے لیے معاہدہ کتنا ضروری تھا؟ معاہدہ ہو گیا ہے تو آپ اس میں معیشت میں بہتری دیکھ رہے ہیں؟ ٹائم آپ نے پہلے بتا دیا بالکل ہے ہی نہیں, اور میں نے بھی گھڑی دیکھ لی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل میں نے پرسوں پڑھا ہے ایک اپنا فورن نیوز پیپر کا. انہوں نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ تقریباً 40 بلین US ڈالر کا ڈیزاسٹر کر کے گئی ہے. 40 بلین؟ جی جناب. ڈیٹ ریٹائرمنٹ دیکھ لیں, اس کے بعد اپنا جو ٹریڈ امبیلنس دیکھ لیں ان تمام کو. تو یہ جو کر کے وہ گئے ہیں وہ اتنی جلدی تو نہیں ٹھیک ہوگا. اور یہ اس وقت ہم سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کہہ لیں, یہ فائر فائٹنگ کہہ لیں, وہ ہم کر رہے ہیں, اور اس کے لیے سارا کریڈٹ گوز ٹو دی ویژن آف دی پرائم منسٹر کہ وہ رکے نہیں ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ جب تک ہم براڈ بیس امینڈمنٹس نہیں کریں گے اپنے ویژن میں, تو اسی طرح ہم بار بار کہے کہ یعنی کہ جب ہمیں کوئی لون ملا کرے گا اور میارا خوش ہوا کریں گے کہ جی ہمیں لون مل گیا ہے. ایک زمانے میں لون دینا کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی تھی, اب ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لون مل گیا. کیا کریں, جو پی ٹی آئی جہاں چھوڑ کے گئی ہے اکانومی کو, اس کے بعد ہمارے پاس رہ کیا گیا, آپشن نہیں تھی. بس میں اتنا ہی کہوں گا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. بالکل ٹھیک. میں اپنے تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ ادا کروں گی. مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ نے جوائن کیا, آپ کا شکریہ. سلمان غنی صاحب آپ کا بہت شکریہ. شنیلا عمار صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. آغا اقرار خان صاحب آپ نے اسٹوڈیو میں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے وقت نکالا, پروگرام دیکھا. بات صرف اتنی سی ہے کہ جس طرح سے سلمان غنی صاحب ہمارے باقی پینلسٹ نے بھی کہا کہ چارٹر آف اکانومی ہونا بہت ضروری ہے, جس کا ذکر محمد شہباز شریف صاحب نے بھی کیا تھا. اس بات سے بالائے طاق ہو کر کہ آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ حکومت میں ہیں, اپوزیشن میں ہیں, یقینی طور پہ ایک ڈائریکشن سیٹ ہونی چاہیے, پھر اس ڈائریکشن کو آگے لے کے چلنا چاہیے. معاشی استحکام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ حکومت میں ہوں تبھی آپ کو فکر ہو معیشت کی, تبھی آپ کو استحکام کی فکر ہو, اور آپ اپوزیشن میں چلے جائیں تو جو اچھے کام بھی ہو رہے ہوں ان کو بھی جو ہے وہ آپ سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک ڈائریکشن بن جائے, اور پھر جو بھی حکومت ہو ان تسلسل کو, اس جو ایک راستہ آپ نے بنا لیا ہے, پھر اس کو کسی بھی طرح سے ڈیمیج یا کسی بھی طرح سے آگے پیچھے نہ کیا جائے, تاکہ ایک راستہ جو ملک متعین کرتا ہے اپنے آگے ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے. آپ نے جوائن کیا, آپ کا شکریہ. کل انشاءاللہ تعالی پروگرام کی ہوسٹ جوائن کریں گے آپ کو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.